किताब हमीद को नादिल फरमाया। हम्दो सना और दरूद व सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, उम्मत के अदीबों पर, शहीदों पर, वाइज़ीन पर, मुबल्लिगीन पर, मुसन्निफ़ीन पर, मुहद्दिसीन पर, मुफस्सिरीन पर, जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुँचा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सीरत का हर बाब हर पहलू अहम होता है, लेकिन हम ज़्यादा तवज्जो सीरत के भी उन अबवाब की तरफ देते हैं कि जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए। सीरत रसूल का मौजू शुरू है और सीरत के अंदर जो जो वाक़यात आते जा रहे हैं तरतीब से उन्हें बता रहे हैं। अलबत्ता बाज़ वाक़यात जो तवील हैं उनको इख्तसार के साथ और बाज़ मुख्तसर वाक़यात में से जो इबरतें और नसीहतें हैं उनको कदर तफसील से बयान किया जा रहा है। एक बहुत तवील बाब सीरतुन नबी के अंदर जो गुज़िश्ता कई खुतबात से आपके सामने रख रहा हूँ कि सहाबा ने आज़माइशें, अज़ियतें, इब्तलाएँ, मुसीबतें इस दीन के लिए सही, लेकिन मक्की ज़िंदगी के अंदर मुफस्सिरीन ने, सीरत नगारों ने, तारीख़ निगारों ने एक अजीब नुक्ता उठाया। वो क्या है? ये बड़ा तवील बाब है, इसको इख्तसार से आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाएंगे कि मक्की ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार तो तैयार होते चले जा रहे थे, क़ुव्वत और ताकत तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, लेकिन क्या वजह है कि मक्की ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दामी जिहाद नहीं किया, तलवार नहीं निकाली, कुफ़ार से मुकाबला जिस तरह मदीना जाकर एलानिया तौर पे फ़ौज की सफ़े मुनज़्ज़म की रियासत कायम करके अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ किया। मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत की बुनियाद क्यों नहीं रखी, तलवार क्यों नहीं उठाई, काफिरों के साथ जंग क्यों नहीं की? ये वो सवालात हैं जो एक अरसे से सीरत की किताबों में मौजूद है और इनके जवाबात भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मुख्तसर बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के अंदर सहाबा को तलवार उठाने से रोकने में जो हिकमतें हैं, मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह, उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं है कि वो बुज़दिल थे, इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं है कि उनमें जुर्रत नहीं थी, इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं है कि उस वक़्त उनके दिल में शहादत का जज्बा नहीं था। ये एक तबलीगी हिकमत अमली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को अल्लाह भी और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुस्तकबिल के अहवाल और वाक़यात के लिए तैयार अल्लाह कर रहा था, और आपके सहाबा को भी सब्र, आज़माइशों के ऊपर, तकलीफ़ों के ऊपर समा और अतात का जो अमीर की दरस था, सबक था, वो सारे का सारा सिखलाया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह नहीं दिया या अय्युहल मुज़म्मिल, पूरी सूरत अगर आप मुतालिया करें, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु। अच्छा, अल्लाह ताला यहाँ पर ज़िंदगी तो मक्की है, जिहाद और तलवार निकालने की बजाय नबी करीम को क्या कह रहे हैं? इबादत किया कीजिए निसफ रात, उससे ज़्यादा। और अल्लाह ताला खुद आगे जाके ये भी कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हें हुक्म कम का हुआ, तुम उससे भी ज़्यादा इबादत करते हो, और एक ताइफा भी तुम्हारे साथ मिल के उससे भी ज़्यादा इबादत करता है। ये इबादत मक्की ज़िंदगी के अंदर खुशू व खुदू, ये सारे का सारा एक ट्रेनिंग पीरियड था। ये नहीं है कि वहाँ पे सहाबा ने मक्का के अंदर आवाज़ नहीं उठाई या तबलीग नहीं की या मारे नहीं खाई। ये एक हिकमत अमली है, एक स्ट्रेटजी है, लेकिन इस स्ट्रेटजी का एक मफहूम और एक मकसद हमारे मुआशरे में बहुत गलत अंदाज में निकाला गया। मुआज़ल्लाह, वो क्या है? ये हिकमत अमली तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन, अपने साथियों की हिफाजत, बड़े नुकसान से बचने के लिए ये सारी सीरत निगारों ने किस्तवार, तरतीबवार अबवाब बंदी करके ये हिकमतें बयान की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन बड़े मकासद को सामने रखते हुए इन चीज़ों के ऊपर कुछ देर आप समझ लें इक़दामी जिहाद को रोके रखा या तलवार निकालने से रुके रहे, लेकिन हुआ क्या? आजकल के मुबल्लिग, आजकल के उलमा और बाद लोगों ने यही समझ लिया कि दीन पूरे का पूरा मक्की ज़िंदगी का नाम है। नहीं, मक्की ज़िंदगी के अंदर दीन का फैलाव
اگر آپ غور کریں اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح مدنی زندگی کے اندر ہوا. لیکن میں اور آپ آج عجیب و غریب مقبضے کا شکار ہیں. پوری زندگی گزر جائے. یہ جی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی تھی, ہمیں بھی یہی حکمت اختیار کرنی چاہیے. 70 برس بیت جاتے ہیں, عالم 16 سال سے تیار ہوتا ہے, 90 سال تک بخاری شریف اور مسند حدیث کی پڑھانی چاہیے. یہ ایک الگ فیلڈ ہے. ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندہ کرے, قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرے. لیکن ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا دفاع کرے, جو مسلمانوں کے لیے نکلے. آج خاص طور کے اوپر 14 اگست ہے, اس حوالے سے بھی اس بات کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. اگر بر صغیر پاک و ہند کے بھی مسلمان ساری زندگی یہ سمجھتا ہے کہ مکی زندگی میں ہی رہنا ہے, تو آج یہاں پہ ہم آزاد نہ ہوتے, آج یہ وطن نہ بنتا. یہ ساری زندگی جو مکی زندگی کی طرح گزارنے کا کنسپٹ ہے نا, یہ بھی درست نہیں ہے. مدنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. اس کے اندر اقدامی جہاد بھی ہے, اس میں مظلوموں کی مدد بھی ہے, اس کے اندر کے جو ریاست کے ضوابط ہیں, مسجد کو کمیونٹی سینٹر کا جو مقام ہے, مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پایہ تخت بنا دیا, پریزیڈنسی بنا دیا, ہر کام مسجد سے ہوگا. وہ سارے کے سارے واقعات بھول کے ہم کہتے ہیں جی ابھی وہ حالات نہیں ہیں. کیا حقیقت بتائیے پاکستان میں یا مسلم ممالک میں, کوئی ایک مسلم ممالک میں ہاں ظلم ہیں, دینداروں کے اوپر سختیاں ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں. جو ظلم قریش مکہ صحابہ پہ ڈالتے تھے, کیا ہم کسی مسلمان ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو گویا یہ استدلال آج بھی باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی حکمتوں سے انکار نہیں ہے, لیکن ساری زندگی جی مکی کی زندگی کی طرح گزارنی ہے, یہ بات قابل اعتراض ہے. آگے چلیے, مکی زندگی کے اندر ایک اور باب آتا ہے ہجرت کا, ہجرت حبشہ جس کو آپ کہتے ہیں. 5 سنہ نبوت کے اندر یہاں پہ بھی دیکھیں جو دین دشمن ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کو آپ یہ دیکھیں ہماری نصابی کتابوں کے اندر بھی معاذ اللہ یہ باتیں اس طرح ڈالی گئی ہیں کہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں. ہجرت حبشہ کیوں ہوئی جی بتائیے؟ عام فہم مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے ہجرت حبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کروائی تھی کہ مسلمان صحابہ کی زندگی بچ جائے. یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, یہ ہمارے کانوں میں ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہجرت ہوئی ہے. ہرگز نہیں. تمام سیرت نگار اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے, ہجرت حبشہ بھی جتنی ہجرتیں ہوئی ہیں ان میں جان بچانا ایک مقصد ضمنی اور جزوی ضرور ہو سکتا تھا, لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا ایک نیا میدان چاہتے تھے, تبلیغ کے لیے ایک نیا وطن چاہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش مکہ میرے ساتھیوں کو کوئی سپیس, کوئی موقع, کوئی بھی ایسی سپیس نہیں دینا چاہتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اگر جان بچانا مقصود ہوتی, آپ بتائیے یہ کتنا غلط مجھے آپ کو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اگر ہجرتوں کا مقصد جان بچانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیوں نہیں گئے, اور پھر ساری ہجرتیں کروا کے مدینہ کی طرف رسول اللہ سب سے آخر میں کیوں گئے؟ جان تو لیڈر کی سب سے پہلے بچانی چاہیے, جان تو امام کی سب سے پہلے بچانی چاہیے. گویا ہجرت کا ایک مقصد جان و مال کا تحفظ ہو سکتا ہے اور ہے, لیکن یہ کل مقصد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا کیا کہہ کے وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو اہل کتاب ہے, جو عیسائی ہے, جو نرم دل ہے, جو نرم مزاج ہے, جائیے وہ مہمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا میدان گرم کیجئے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے بغض کے اندر آ کے صحابہ کے بغض میں یہ جملے اور تانے کسے ہیں نا, جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, انہوں نے سیرت کو صحیح پڑھا نہیں ہے. اگر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرتیں نہ ہوتی تو بتائیے نجاشی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس سفر کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ کا نیا میدان ڈھونڈنا تھا, نیا ملک وطن ڈھونڈنا تھا. یعنی بنیادی طور پر جو بات کہنا مقصود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی
اقامت دین سے غافل نہیں تھے۔ آپ نے سمجھ لیا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اقامت دین کی جد و جہد نہیں کی۔ رسول اللہ نے یہ جو ہجرت حبشہ کروائی ہے، یہ ریاست قائم کرنے کے لیے، یہ اقامت دین کے لیے، یہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے، میری اور آپ کی یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے میں اور آپ آج نظریں چراتے ہیں۔ اقامت دین ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں۔ عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو، پہلے بھی آپ کو کہا اللہ کی قسم کفار کو، مغرب کو، یورپ کو، امریکہ کو، دنیا کے کسی ملک کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ سجدے کریں، آپ صوفی بن جائیں، آپ اللہ کے نعرے لگائیں، آپ ساری رات ذکر کریں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تب ہوگی جب آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی بندہ اٹھے گا اور اقامت دین کی بات کرے گا کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے، دین کو معاشرے پہ نافذ کیا جائے، دین کو معاشرے کے اوپر لاگو کیا جائے، پھر تکلیف شروع ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے ہجرت حبشہ کا بھی مقصد یہی تھا، اول ہجرت کی۔ اور حضرت یہ بھی بات یاد رکھیے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر بعض احکامات آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں تعارض ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر مشرکین کی مخالفت کی ہے اور اہل کتاب سے موافقت کی ہے، اور جب مدینہ چلے گئے تو ارد گرد کون آباد تھے؟ یہودی، اہل کتاب تھے، وہاں جا کے اہل کتاب کی بھی مخالفت کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بعد آپ کو مسائل نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی بیٹھ کے پانی پینے کا حکم دیا، یہ ابتدائی زندگی کے احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو اہل کتاب کے احکامات، جو عادات اور اطوار ہوتی تھی ان کو اپناتے تھے، یہ مشرکین کی وادی تھی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، انہوں نے کہا بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ جب اہل کتاب مدینہ میں شفٹ ہو گئے، دیکھا یہ تو عبادت کا طریقہ ان کا، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے اٹھتے پینے کی اجازت دے دی۔ یہ بات ہے۔ کچھ باتوں میں جو آپ کو ظاہری تعارض نظر آتا ہے، جی یہ ایک حدیث ہے جی بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، جی دوسری حدیث میں ملتا ہے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ کو میں نے کھڑے ہو کے دیکھا۔ یہ صرف ادوار کا فرق ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پہ، جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر احادیث کے اندر جو بظاہر تعارض نظر آتا ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے، وہ سمجھ آ جائے گی کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت کی ہے مکی زندگی کے اندر، اور مدنی زندگی کے اندر جا کے ان کی بھی مخالفت کر دی۔ کہا نہیں تھا کہ آج کے بعد اگر زندگی میں موقع آیا میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں؟ یعنی مخالفت اہل کتاب کی مدینہ میں جا کے شروع ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے اس ہجرت کے اندر اور حبشہ کی دونوں ہجرتوں کے اندر حضرت عثمان اور رقیہ شامل ہیں، رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بات آتی ہے، آپ بتائیے اگر ہم میں سے کوئی بدبخت یہ کہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے تو کیسی کیسی القابات اور الزامات لگ جائیں گے۔ وہ جلالی کے اوپر مقدمہ ہوا ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں کہا، اور آپ سر عام رقیہ کو کہیں کہ یہ رقیہ بنت رسول اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ ان کے نسب میں ہیر پھیر کریں، بکواس کریں، ان کا نسب تبدیل کریں، اور پھر تحفظ بنیاد اسلام بل پینڈنگ لٹکا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ جی اوپر سے آرڈر آیا خان صاحب کا کہ دستخط مت کرنا۔ افسوس ہے وزیر اعلیٰ بزدار کے پاس اب پڑے، دستخط کرنے کی دیر ہے، نہیں کروا رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، بنات رسول کا بڑا جی ہم رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی کے قائل ہیں۔ آپ کا یہ قول آپ کی اپنی کتابوں کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کے کیسے خلاف ہے؟ کلی ازواجک و بناتک، کلی ازواجک و بناتک۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، اور کن سے؟ بنات سے۔ اگر بیٹی ایک ہوتی تو کیا لفظ آتا؟ بنت کا۔ یہاں پہ بنات 2 کا صیغہ استعمال نہیں کیا، یہ بنات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم از کم کس کے لیے ہوتی ہے عربی میں؟ 3 کے لیے۔ آپ تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ تو کہہ رہا ہے کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور آپ کہتے ہیں بیٹی ایک ہے اور باقی جو بیٹیاں معاذ اللہ ان کا نسب
کسی اور مرد کی طرف کرتے ہو. یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں اللہ کی قسم. پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا, ان بدبختوں نے تو انتہا کر دی. ان کو یہ شرم نہیں آئی حضرت علی کے بارے میں. آپ کو بتایا تھا نا پچھلے جمعے, کہتے ہیں حضرت علی نے معاذ اللہ کہا میں نفس رسول ہوں اور میں عائشہ کو طلاق دیتا ہوں. ان بدبختوں کو یہ حیا نہیں آئی. اگر علی نفس رسول جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ عائشہ کو طلاق دے سکتا ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, علی اور فاطمہ کا رشتہ تیری نظر میں نہیں رہا. یہ کیسی بکواس کرتے ہیں, یہ کیسی توہین کرتے ہیں. یہ توہین کیسے بند ہوگی؟ تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاکستان میں منظور کر لیا جائے, بند ہو جائے گی. حضرت عثمان رقیہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی ایک بڑا مشہور تاریخ کا واقعہ سیرت کا. ہجرت ہوئی ہے, کچھ دیر بعد یہ سارے ہجرت کرنے والے واپس آ گئے. یہاں پہ مستشرقین نے اور سیرت کے اوپر اعتراض کرنے والوں نے بڑا من گھڑت ایک واقعہ لکھا. خیر وہ ایک معروف بھی نہیں ہے غرانیق کا, کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ کچھ لے اور دے اور کچھ مفاہمت معاذ اللہ کر لی تھی. حتیٰ کہ قرآن پاک کی صریحاً آیتوں کے خلاف یہ موقف مستشرقین نے پیش کیا کہ ہجرت حبشہ سے اتنی جلدی واپسی کیوں ہوئی تھی. کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کا کچھ ایگریمنٹ, کچھ لو اور دو. حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہماری مان لیجئے کچھ اپنی منوا لیجئے, یہ بھی مذاکرات رسول اللہ سے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا تھا اگر میں اپنی طرف سے ایک بات بھی اللہ کے اوپر کہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے, اور وہ الفاظ قرآن پاک کے اتنے سنگین ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں. اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ رسول اللہ کو کہہ سکتا ہے, میں اور آپ نہیں, تو میں آپ کی شارگ حیات کو تن سے جدا کر دوں گا. یہ کیسے مستشرقین نے سوچ لیا کہ رسول اللہ کچھ لے اور دے گی, پالیسی پہ عمل پیرا ہوئے, اس لیے ہجرت حبشہ کے بعد لوگ واپس آئے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے, یہ بھی سن لیجئے, دو بہت بڑے واقعات مکہ میں ہوئے جس کی وجہ سے ہجرت حبشہ سے لوگ جلدی واپس آ گئے. اول ہجرت حبشہ میں صرف 15 افراد نے شرکت کی, 10 مرد 5 عورتیں. اور یہ جلدی واپس کیوں آئے؟ دو واقعات. پہلا واقعہ سیرت عمر میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں, کبھی موقع آیا انشاءاللہ دوبارہ دہرا دیں گے. حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا. جب حضرت عمر جیسے جری انسان نے اسلام کو قبول کیا اور حکمت عملی کیا اختیار کی, کہا کون ہے قریش میں سے جو سب سے زیادہ باتوں کو پھیلاتا ہے, تشہیر کرتا ہے, جس کو آج کل آپ CNN ریڈیو کہتے ہیں, کوئی بندے کے نام رکھتے ہیں, مطلب سب سے زیادہ تشہیر کرنے والا. کہا جمیل جماحی, وہ بڑی باتوں کو پھیلاتا ہے. عمر اس کے پاس گئے, کہا میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں راز کی. ہاں میں نے اسلام قبول کر لی, جان بوجھ کے کہ یہ جائے گا سب سے پہلے اعلان کرے گا. وہی ہوا, جمیل گیا خانہ کعبہ میں. کہا عمر معاذ اللہ بے دین ہو گئے. عمر ساتھ ہی پیچھے آ رہے تھے, ان کو پتا تھا اس بندے نے بات کی تشہیر کرنی ہے. کہا بلکہ میں نے اسلام کو قبول کیا. لڑائی ہوئی, لمبا چوڑا واقعہ. حضرت عمر شام تک دوپہر سے شروع ہوئے ان سے جھگڑتے رہے, لڑتے رہے, حتیٰ کہ یہ کہہ اٹھے, یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا معیار تھا. کیا کہا؟ اللہ کی قسم جس دن صرف ہم 300 ہو گئے نا, 300, حضرت عمر نے اس وقت کہہ دیا تھا. اور حضرت عمر کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ محدث اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ انعامات ہے کہ جو رائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے. کہا اگر ہم صرف 300 ہو گئے نا تو تمہاری جرت نہیں ہوگی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی. حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا ایسا تھا کہ خانہ کعبہ میں اعلان کیا, اور حضرت عمر صحابہ کو کہہ رہے ہیں آؤ میرے ساتھ خانہ کعبہ نماز پڑھتے ہیں, ان کی ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی. یہ جرت, یہ بات پھیل گئی. عمر نے اسلام قبول کیا. پھر دوسرا مشہور واقعہ کیا ہوا؟ حقیقت میں یہ ہجرتوں سے واپسی کے جو اسباب ہیں ان میں یہ دو واقعات شامل ہیں, اور مسلمانوں کی قوت اور مضبوطی کا کچھ جو مکہ میں اثر ہوا ان دو واقعات سے ہوا. دوسرا واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالی نکال دی, اور بڑی بری گالی نکالی خاندان کو, اور ساتھ ایک پتھر مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذیت دین کے لیے صحیح ہیں وہ امتی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ سیرت کے آگے ابواب میں بھی پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, جا کے تذکرہ ہوگا. یہ واقعہ دیکھیے, قبائلی اور خاندانی عصبیت کئی مرتبہ کس طرح جاگتی ہے کہ کسی جلیل القدر بندے کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. ابو جہل نے پتھر مارا, خون کا فوارہ پھوٹا.
حضرت حمزہ کی عادت تھی شکار پہ جاتے تھے، جوان تھے، جری تھے، شام کو آتے تھے، طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا. اب واپس آ رہے ہیں شکار سے، ان کو اطلاع دی کہ آپ کے بھتیجے کے سر کے اوپر ابو جہل نے پتھر مارا، خون کا فوارہ پھوٹا ہے. اچھا، اور اس نے یہ گالی نکالی ہے. گالی سنی، وہ خاندان تو ایک تھا، ابا و اجداد تو ایک تھے. ایک دم حمیت بیدار ہوئی، ابو جہل کے سامنے پہنچے اور کہا کیا تو نے یہ گالی دی ہے؟ جی میں نے یہ گالی دی. ابو جہل کہتا ہے کمان اٹھائی، اس کے سر کے اوپر ماری، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. ابھی عصبیت ہے، ایمان حقیقی اور ہوتا ہے، اور ایک دم غصے میں آ کر ایمان کو قبول کیا، سر کے اوپر کمان ماری. ابو جہل کا بھی خون کا فوارہ پھوٹا. قریب تھا دونوں قبائل آپس میں لڑ پڑتے. ابو جہل نے اس وقت حکمت عملی کے تحت کہا ٹھیک ہے رہنے دو، واقعی میں نے بڑی بری گالی نکال دی تھی، اس کو جانے دو. یہ غصے سے اپنی طرف سے بڑا عقل مند تھا کہ اس نے غصے سے اسلام قبول کیا، حقیقت میں کیا نہیں، اس کو پھر میں منا لوں گا. اب حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہی کمان جو ابو جہل کے سر پہ ماری، اسی جگہ کے اوپر خون کا فوارہ ابو جہل کا بھی پھوٹا. وہ کمان لیے دار ارقم میں آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے بھتیجے، عمر لمبی چوڑی فرق نہیں ہے، 2-3 سال کا فرق ہے، اور رضائی بھائی بھی ہیں، رسول اللہ کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی ہیں. اے میرے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے آداب اور حکمتوں کے اوپر غور کیجئے. اے چچا، آپ کے بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، آپ کا بدلہ لینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. چچا حیران رہ گئے کہ خوش ہوگا بھتیجا، تجھے کس چیز میں فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ یہ ہے کہ میرا چچا اسلام قبول کر لے. حمزہ کہتے ہیں ابھی عصبیت میں اسلام قبول کیا تھا، متردد تھا، اچانک اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بھتیجے کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے کہ اس سے زیادہ کائنات میں میرے سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنے انتقام کے وقت بھی مجھے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں، میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. یہ 2 واقعات ہیں. یہ وہ 2 جرنیل تھے، یہ وہ 2 بہادر سپاہی تھے جنہوں نے جب مکہ کے اندر اسلام قبول کیا مسلمانوں کی مشکلات کم ہو گئیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا نا، عمر کا اسلام قبول کرنا مکہ کے اندر مسلمانوں کی فتح کی علامت بن گیا، ان کی خلافت برکت کی علامت بن گئی. یہ برکت، یہ 2 شخصیات تھیں جن کا اسلام جب آیا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو مسلمانوں کے اوپر کچھ ریلیف ہوا. یہ باتیں جب پھیلی، ہجرت حبشہ سے بھی لوگ واپس آ گئے کہ یہ 2 بہترین لوگ، حضرت حمزہ کا ذکر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء، کوئی امام حسین کو کہہ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ لقب حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ حضرت حمزہ کو. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا وہ مشہور واقعہ بات آئی ہے تو حضرت حمزہ کون ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے ہر جنگ میں حصہ بھی لیا، آگے پیچھے رسول اللہ کا دفاع بھی کرتے رہے. احد کے اندر جب یہ شہید ہوئے نا، پھپھو صفیہ کو اطلاع مل گئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، دوڑتی ہوئی آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا جائیے، المرأۃ، ایک عورت دوڑتی ہوئی مردوں میں آ رہی ہے. اس کے بھی محدثین نے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ عورت کو اس وقت بھی غیر محرموں سے اجتناب کرنا چاہیے، حالت جنگ کے اندر بھی، کہ ادا کٹے پھٹے ہیں کہیں بے پردگی نہ ہو جائے. اور دوسری حکمت یہ بیان کی عورت ہے آ کے کہیں نوحہ نہ کرے. زبیر آگے بڑھے، ماں صفیہ وہ ہیں، آپ کو پتہ نا، انہوں نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر اور دیگر غزوات کے موقع کے اوپر، ان کی جو خندق کے موقع کے اوپر ان کی جو سیرت ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک یہودی کو قتل کر دیا. جو یہودی گھیرا ڈالنے کے لیے آئے تھے سارے بھاگ گئے. یہ اتنی طاقتور خاتون تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری کا قصہ اپنے صحابہ کو بیان کیا کرتے تھے. کیسی بہادر عورت ہے کہ اس نے اکیلی نے ایک یہودی کو قتل کر کے باقی یہودیوں کو بھگا دیا. حیران کن بات. زبیر آگے بڑھے، ماں نے ایسے دھکا دیا، زبیر زمین پہ گر گیا. کہا امی جان
آپ کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کے آیا ہوں۔ ادھر ہی صفیہ کے پاؤں رک گئے، بیٹا تھا دکا دیا، جب رسول اللہ کا نام سنا کہ رسول اللہ کا ایلچی بن کے آیا، رک گئی۔ ہاں جی، کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ساری بات مشہور واقعہ، آپ نے بھائی کے جسم کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور الفاظ کہے، رسول اللہ کو خطرہ تھا نوحہ ہوگا، بین ہوگا، کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے۔ الفاظ کے کو کیا کہے، اللہ میری خوش قسمتی اور میرے بھائی کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، کوئی گردن کٹا کے آئے گا، کوئی جسم کا کوئی حصہ کٹا کے آئے گا، میرا بھیا حمزہ آئے گا، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہے گا، اے رب میں نے تیرے لیے اپنے انگ انگ کو کٹا دیا۔ یہ الفاظ کے لوگ حیران و ششدر رہ گئے، کیسی صابرہ خاتون ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کے اندر سے بھی بہت سے محدثین نے عبرتیں اور نصیحتیں جو پکڑی ہیں، کبھی موقع آیا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج آپ کے سامنے سیرت کو بڑی تیزی سے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن قدرتی بات ایسے ہے کہ ہر ہفتے 5-10 منٹ ہمارے اس بات کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو یقین مانیے یہ جو لبرل اور سیکولر اور ملحد مافیا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سر کے اوپر چڑھ جائے۔ ایک مقدمہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے میں کیا ہوا، وزیر خان مسجد کے اندر، مسجدیں دھرتی کے اوپر سب سے مقدس مقامات، امت کا اجماع، مسجدیں اللہ کی عبادات کے لیے، مسجدیں سجدے رکوع ذکر کے لیے، مسجدیں اس کائنات کی سب سے پاکیزہ مقدس جگہیں ہیں، اور اجماع امت ہے یہ مقدسات امت میں سے شامل ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ پلیٹ فارم استعمال کرتے رہے۔ اس کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو اچھا پھر دو باتیں سوشل میڈیا پہ لبرل اور ملحد مافیا، یہ جی مولوی کو ڈانس بڑا چبھا ہے محراب کے اندر، مسجد کے اندر جو بدکاری ہوتی ہے معاذ اللہ بچوں کے ساتھ وہ نہیں چبھتی، آؤ اللہ کی قسم اس کے اندر بھی تم مجرم ہو، تم ذمہ دار ہو، آؤ ایک مولوی تم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مسجد کے اندر جو مولوی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے اس کو چوک کے اوپر نہیں مینار پاکستان کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہو؟ تم ہو۔ زینب الرٹ کیس ہم بھولے نہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا۔ زینب الرٹ کیس میں جب کہا گیا نا یہ بدکاری کے ملزموں کو سر عام لٹکایا جائے گا، یہ محبتی مافیا کی آنٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بدبختو تم نہ برائی کو روکنا، کس طرح رکنی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو مولوی کسی بھی اس کام میں ملوث ہو لٹکا دو، تم نے رکاوٹ ڈالی، تم نے کہنا سزا مت دو۔ بچیوں کے ساتھ ریپسٹ کو ہم کہتے ہیں چوک میں لٹکایا جائے، تم کہتے ہو نہیں نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تم ملزم ہو۔ دوسری بات یہ مشہور کی، انہوں نے جی معافی مانگ لی ہے۔ کس نے جی؟ یہ جی دو جو میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، مسجد کے اندر ایسی عورتوں اور مردوں کے نام بھی نہیں لینے چاہیے، یہ جی انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب بتائیے پرچہ کٹا نہیں، مقدمہ درج ہوا نہیں، مقدمہ درج کرنے میں کیوں تاخیر کی گئی؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے، کیوں کی جاتی ہے؟ ہم قانون کو، آئین کو بالادست مانتے ہوئے آپ کے پاس درخواستیں لے کے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ آتے ہیں، آپ ٹالتے جاتے ہیں، اور کسی مذہبی بندے نے کوئی جرم کیا اور سب سے پہلے پرچہ کٹ جائے گا۔ ان کے ہاتھ پتہ نہیں کتنے لمبے ہیں۔ کہا جی معافیاں مانگ لی ہیں، کیا معافی کرنے کا اختیار قبل از پرچہ پولیس کو موجود ہے؟ یہ جو معافی تلافی کے اختیارات ہیں یہ تو قاضی سے متعلق ہیں، عدالت سے متعلق ہے شریعت کے اندر۔ یہ توہین مقدسات میں عدالت کی مرضی ہے، وہ ان کو سزا دے، اس کی مرضی ہے جرمانہ کرے۔ اگر وہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں، عدالت کا یہ معاملہ ہے، قاضی کا یہ معاملہ، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پرچہ کاٹیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ کمزور ہیں؟ اللہ کی قسم ہم آئین کو، پاکستان کا آئین ہمارے لیے مقدس ہے، محترم ہے، محتشم ہے۔ اس آئین کے تحت ہم آئین میں موجود ہر احتجاج کا حق استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ کے مذاکرات کی وجہ سے ہم نے باقی جماعتوں کو بھی روکا ہوا تھا۔ پوری جماعتیں اس وقت تک اگر یہ پرچہ کٹنے کی اطلاع درست ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو کبھی دوبارہ اس میں تغیر نہیں کرنی چاہیے، اور لیکن اگر یہ پرچہ نہ کٹا
تو آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ پورے لاہور کی نہیں پورے پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ لاہور کی ہر چوک کو ہر چراہے کو جب تک یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا بند کر دیا جائے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ملک کے اندر افراتفری، انتشار اور اس طرح کی احتجاج کی سیاست کرنا نہیں چاہتے۔ ہماری اس قانون پسندی کو، آئین پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج 14 اگست ہے اور 14 اگست وہ دن ہے جس دن یہ وطن عزیز مارد وجود میں آیا۔ یہاں پہ بھی تعصب سیکولر اور لبرل مافیا میں ایسا بھرا ہوا ہے، جب بھی وطن کی آزادی کی، وطن کی تحریک کی بات آتی ہے مولوی کو نشانہ بنا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مولوی یہ پاکستان کے خلاف تھے۔ یہ بات درست ہے، بعض علماء تقسیم نہیں تھے چاہتے، لیکن اس کی وجہ اور بنیاد یہ نہیں تھی کہ پاکستان نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ بر صغیر کا اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا اور مسلمانوں سے گوروں نے چھین لیا، اس لیے پورے ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا میں تب جمہوریت اور اس طرح کے فلسفے سر اٹھا رہے تھے۔ اس وجہ سے صرف بعض علماء نے جنہوں نے تقسیم کی مخالفت کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پاکستان کے مخالف تھے۔ پاکستان الحمدللہ بن گیا۔ جب بن گیا تو جو مخالف نظریہ رکھنے والے علماء بھی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ یہ سیکولر اور لبرل مافیا کے گماشتے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے۔ اگر پاکستان سیکولر ملک بننا تھا تو بتائیے تقسیم کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پاکستان، آج بھی بعض سیاستدان کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، سڑکیں بننی چاہیے، پل بننے چاہیے، یونیورسٹیاں بننی چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، لیکن اگر پاکستان آپ سمجھتے ہیں پل، ہسپتال، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، تو یاد رکھیے آپ ہندوستان سے شکست کھا چکے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پہ یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، وہاں پہ تعلیم زیادہ ہے، وہاں کا معیار اونچا ہے، وہاں کا آئی ٹی کلچر اونچا ہے۔ پاکستان اگر پل، ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے تھا تو آپ اپنے مقصد میں فیل ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے اوپر الزام ہے۔ قائد اعظم نے نہیں، بر صغیر کے مسلمانوں نے، ایک ایک بچے نے، آج بھی بزرگ ایسے موجود ہیں جو شاہد ہیں، جو گواہ ہیں۔ آپ تاریخ بدل لیں گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر بچے کو پتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس کلمے کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ جی سیکولر تھا، جب یہ بات نہیں بنتی، یہ جی قومی ریاست ہے۔ کون سی قومی ریاست؟ قومی ریاست کا مطلب بھی تمہیں پتا ہے؟ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم زبان کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر، جیسے پنجابی ہے، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، یہ قومیں ہیں۔ یہ جی قومی ریاست ہے۔ اگر قومی ریاست ہوتی، حقیقت مانیے، تو پنجاب کے پنجابی قوم کے اعتبار سے ہندوستان کے پنجاب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ ریاست تو پھر پنجاب ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ قومی ریاست ہے تو بلوچستان کے بلوچی کی ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریبی تعلق ہے۔ اگر یہ قومی ریاست ہے تو خیبر پختونخوا کا پٹھان افغانستان کے پٹھان سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم بات کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہے جس کی وجہ سے یہ ساری قومیں اس وطن میں متحد ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس پاکستان کے اندر مزید قومی ریاست اور قومیت کے فلسفے کو جگاؤ گے تو جس طرح بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور قوم اٹھے اپنے وطن کا مطالبہ کر دے، وطن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کا نظریہ اسلام رہے گا۔ اور خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں
خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں یہ کیا چاہتے ہیں لبرل مافیا کے، سیکولر لنڈے کے لبرلز ہیں، یہ لنڈے کے لبرلز، یہ پاکستان کی بنیادی نظریاتی، اب کیا کہا جائے۔ اور یہ بات بھی آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ایک طرف یہ سیکولر اور لبرل مافیا کے الہات کا سامنا ہے، دوسری طرف اپنی صفوں کے اندر دو بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے ہر وقت امت میں تفرقہ ڈالا ہے، ایک آمدی ہے اور ایک جیلمی، امت میں شوشہ چھوڑتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جاؤ اہل سنت کے، اعلان کرتا ہوں شرح صدر کے ساتھ، تینوں مکاتب فکر، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، ختم نبوت کے اوپر تینوں کے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، اس نظریہ پاکستان کے لیے تینوں اکابرین نے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ جو غامدی صاحب شوشہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ختم نبوت اس نظریہ پاکستان کی اساس ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلا جملہ جو لا الہ الا اللہ میں کیا؟ محمد الرسول اللہ، آخری نبی ہیں۔ ہم اس ختم نبوت کے اندر تینوں مسالک متفق ہیں۔ کس طرح؟ نبوت ذلی ہو، تشریعی ہو، بروزی ہو، غیر تشریعی ہو، تینوں مکتبہ فکر کے اندر جو بھی مدعی نبوت ہوگا اس کی سزا شریعت میں قتل ہے، قتل کرنا ریاست نے ہے۔ یہ شوشے چھوڑتا رہتا ہے، یہ چاہتا ہے مسلمان ایک نہ ہو۔ انشاءاللہ متفقات میں اور مشترکات میں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے تم کیا سمجھتے ہو ہادم رضوی نظریہ پاکستان کا تحفظ چھوڑ دے گا؟ فضل الرحمان چھوڑ دے گا؟ عدنان کاکا ہیل چھوڑ دے گا؟ حافظ عبدالکریم ساجد میر چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم جب تک یہ دین پسند دیندار طبقہ موجود ہے، علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں، پاکستان کے نظریے کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ اس کام کے اندر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دو اہم اعلانات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری ایک دینی طالبہ فہمینہ عاشق، ان کا انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہوگا۔ عبدالستار صاحب کے رشتہ داروں کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، اسی طرح یونس صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ سب ساتھی ان کے غائبانہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب ساتھی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے خود نوٹس میں یہ بات ہے کہ مرکز کے اندر دن بدن کام بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اخراجات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سب ساتھی اس مرکز کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد